चाहत तैयार होकर खुद को आईने में देख रही थी। सफ़ेद रंग की जालीदार फ्रॉक पहने वो नाजुक सी परी सादगी में भी बहुत ज़्यादा दिलकश लग रही थी, लेकिन चेहरे पर बेतहाशा अफसोसगी उसके दिल का हर हाल बयान कर रही थी। चाहत, मैं कह रही हूँ ऐसा मत करो, तुम्हें मेरी कसम। सकीना ने एक मर्तबा फिर से कोशिश की। सुबह जब चाहत ने अपने निकाह की बात करके उन पर बम गिराया था, तब से अब तक वो कितनी ही बार चाहत को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर चुकी थी। मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाएं। सैफ़ी किसी भी वक्त हमें यहाँ लेने पहुँचता होगा। चाहत ने संजीदगी से कहा और अपनी काली चादर उठाकर अपने गिर्द लपेट ली। तुम उस लड़के से कैसे शादी कर सकती हो चाहत, जो तुम्हें कॉलेज में परेशान किया करता था? मैं कैसे अपनी इकलौती बेटी को एक आवारा के पल्ले बनता देख लूँ? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। चाहत ने घायल नज़रों से अपनी माँ को देखा। तो ठीक है, आप घर रहें, मैं अकेली चली जाऊंगी। सकीना हद से ज़्यादा बेबस हो चुकी थी। मेरी छोटी सी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर अपने फ़ैसले लेने लग गई। सकीना ने अपने आंसू पूंछते हुए कहा। चाहत उनके पास आई और उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। आपकी इस छोटी सी गुड़िया को किसी ने बहुत बेदर्दी से तोड़ दिया अम्मा। अब मैं वो गुड़िया नहीं रही। सकीना ने लाचारगी से चाहत को देखा। वो उसे समझाना चाहती थी, ये बेवकूफ़ी करने से रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर चाहत ने दरवाजे की जानिब देखा। लगता है सैफ़ी आ गया। चाहत ने अपने गिर्द चादर ठीक की। मैं बाहर उसके साथ आपका इंतज़ार करूँगी। अगर आप 10 मिनट में बाहर आ गई तो मैं समझ लूँगी कि आपको बहराम खानज़ादा से ज़्यादा अपनी बेटी प्यारी है। चाहत ने इतना कहा और बाहर चली गई। सकीना बहुत देर बेबसी से आंसू बहाती रही। फिर उन्होंने भी अपनी चादर पकड़कर सर पर ली और चाहत के साथ बाहर आ गई, जहां एक लड़का चाहत के करीब खड़ा था। उसकी आंखों से ही चाहत के लिए हवस साफ टपक रही थी। अगर वो ये निकाह कर रहा था तो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। या अल्लाह, मेरी बेवकूफ़ बेटी को हदायत देना। इसे अच्छे बुरे का नहीं पता मेरे मौला, इसकी हिफाजत करना। सकीना ने दुआ की और खामोशी से चाहत के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। सैफ़ी ने ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर उसे नादरा ऑफिस जाने का कहा, क्योंकि इन्हें पहले चाहत का शनाख्ती कार्ड लेना था। सकीना बद दुआएं कर रही थी कि किसी तरह ये निकाह होने से पहले बहराम यहाँ आ जाए और चाहत को ऐसा करने से रोक ले। उन्होंने नादरा से शनाख्ती कार्ड लिया और फिर रजिस्ट्रार के ऑफिस की जानिब चल दिए। निकाह के पेपर मैंने सुबह ही तैयार करवा लिए थे, बस जल्दी से काम ख़त्म करना है अब। सैफ़ी की आवाज़ टैक्सी में गूंजी। मैंने अपने घर वालों को तो अभी निकाह के बारे में नहीं बताया। वो क्या है ना, मेरे अब्बा गांव में चौधरी हैं, इन्हें पता लगा तो बुरा मान जाएंगे। खैर, तुम आज मेरे साथ चलना, हम कुछ वक्त साथ गुजारेंगे और फिर जाकर मेरे घर वालों को भी सब बता देंगे। सैफ़ी ने कार के फ्रंट मिरर से चाहत को देखते हुए कहा, जिसने जवाब में बस हाँ में सर हिलाया, जबकि सकीना का बस नहीं चल रहा था कि अपनी बच्ची को उसकी गलीज नज़रों से कहीं छुपा लें। रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचकर सैफ़ी दफ्तर चला गया ताकि पूछ सके कि सब तैयार है या नहीं। आखिरी बार सोच ले चाहत, ये पूरी ज़िंदगी का मामला है मेरा बच्चा, अपनी ज़िंदगी यूं बर्बाद मत करो। एक गाल मुस्कुराहट चाहत के होंठों पर आई। जो पहले ही बर्बाद हो वो ख़ुद को क्या बर्बाद करेगा। तभी सैफ़ी मुस्कुराते हुए वहाँ आया और कार का दरवाज़ा खोला। चलें भाई, सब तैयारी मुकम्मल है, आप भी आ जाओ अम्मा जी, आपकी गवाही डलेगी। सैफ़ी की बात पर चाहत ने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली। उसने हमेशा से ख़ुद को बस बहराम के लिए सोचा था, और अभी किसी और का होना उसके लिए किस कदर अज़ियतनाक था ये वही जानती थी। लेकिन वो चाहती थी कि बहराम जब निकाह करके वापस आए तो उसे पता चले
کہ کیسے چاہت نے خود کو اس کی وجہ سے برباد کر لیا تھا۔ ہم چلیں؟ چاہت نے آہستہ سے کہا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سکینہ بھی باہر نکل کر بے بسی سے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ سب رجسٹرار کے آفس کی جانب چل دیے، لیکن آفس کے راستے میں ایک گاڑی کھڑی دیکھ کر سیفی حیران ہو گیا۔ ہے مسٹر، اپنی گاڑی ہٹاؤ یہاں سے۔ سیفی نے کار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے آدمی سے کہا، جو اسے ایسے گور رہا تھا جیسے اسے یہی زندہ درگور کر دے گا۔ اپنا منہ بند رکھو، ورنہ گاڑی کا تو پتہ نہیں، البتہ تمہیں ضرور راستے سے ہٹا دوں گا۔ اس گمبھیر آواز پر چاہت نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر بہرام خانزادہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے غضبناک شرارے نکل رہے تھے۔ سکینہ نے تو بہرام کو دیکھ کر ہی خدا کا شکر ادا کیا۔ خان جی، آپ یہاں؟ چاہت کے حیرت سے پوچھنے پر بہرام اپنی کار کے پاس سے ہٹا اور چاہت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھو تم۔ ابھی اور اسی وقت گھر واپس جا رہی ہو؟ چاہت بے یقینی سے اس سنگ دل آدمی کو دیکھنے لگی جو کتنے حق سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا نکاح ہے اور نکاح ہونے کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گی۔ چاہت نے بہادری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سیفی کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ بہرام نے دانت کچکچا کر اس کا وہ نازک ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دیکھا۔ تم نے سنا نہیں چاہت کہ میں نے کیا کہا؟ تم گھر جا رہی ہو، کوئی نکاح نہیں ہو رہا یہاں۔ اپنی اس بے وقوفی کو ختم کرو اب، بہرام نے سختی سے کہا اور آگے بڑھ کر چاہت کا ہاتھ پکڑ کر سیفی کے ہاتھ سے چھڑوا دیا۔ کس حق سے روک رہے ہیں آپ مجھے؟ ہاں، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا مجھ پر۔ جائیں اور اپنی اس بیوی پر حق جتائیں۔ آپ بہرام نے اب کی بار اس کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے لمس میں اتنی سختی تھی کہ چاہت نے بہت مشکل سے اپنی سسکی کو روکا۔ شٹ اپ چاہت، اپنی اس بے وقوفی کو فوراً ختم کرو، شرافت سے گھر واپس چلو تم۔ چاہت نے بھی سختی سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں، تو میں نے اپنی اوقات کے مطابق شوہر ڈھونڈ لیا ہے، اب مجھے یہ شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چاہت بہرام سے دور ہو کر سیفی کے پاس جانے لگی، لیکن بہرام نے پھر سے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تم یہ نکاح نہیں کر رہی چاہت، سنا تم نے؟ بہرام اتنے غصے سے چلایا کہ ارد گرد موجود ہر شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں؟ جب آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں تو میری مرضی، میں جس سے چاہے شادی کروں، آپ کے پاس مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ چاہت نے بھی بغیر ڈرے غصے سے کہا اور آگے بڑھ کر سیفی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو سیفی، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، چاہت نے بہرام کو دیکھتے ہوئے کہا اور رجسٹرار کے دفتر کی جانب چل دی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلے تھے جب بہرام آگے بڑھا، سیفی کو گریبان سے جکڑ لیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، یہی بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔ اس کی آنکھوں میں یہ غصہ دیکھ کر سیفی گھبرا گیا، مگر چاہت نے سیفی کا گریبان بہرام کے ہاتھوں سے چھڑایا اور خود اس کے سامنے ہو گئی۔ نہیں جائے گا وہ یہاں سے۔ اگر آپ کو یہ نکاح اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ چلے جائیں، بہرام خانزادہ، اور جا کر اس سے نکاح کر لیں جو آپ کے قابل ہے، کیونکہ میں غریب اپنی اوقات کے مطابق شوہر ڈھونڈ چکی ہوں۔ بہرام نے آنکھیں چھوٹی کر کے چاہت کو دیکھا، آنکھوں میں غصے کی شرارے دوڑ رہے تھے، لیکن وہ بھی چاہت کو ڈرانے کے لیے ناکافی تھے۔ اچانک ہی بہرام نے انتہائی سختی سے چاہت کو دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں نکاح کرنے کی اتنی ہی بے چینی ہے نا، تمہارا نکاح اسی وقت ہوگا، لیکن اس سے نہیں، بہرام خانزادہ سے۔ بہرام کی بات پر چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ بت بن کر بس اسے تکنے لگی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری ہونے کا، تو مبارک ہو چاہت عباس، آج تم بہرام خانزادہ کی ہو جاؤ گی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہرام ایک پل کو رکا اور اپنے دائیں ہاتھ میں اس کا خوبصورت چہرہ دبوچ لیا۔ اپنی اس ضد کی وجہ سے زندگی کا ہر پل پچھتاؤ گی تم، بہرام نے انتہائی غصے سے کہا اور اسے بازو سے کھینچتا رجسٹرار کے آفس کی جانب چل دیا۔ چاہت اس کی بے خودی پر حیران تھی، لیکن اندر ہی اندر سے خوش بھی۔
اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ جسے وہ جی جان سے چاہتی تھی وہ اس کی ہونے جا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ بچپنا اسے کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا۔ فرزام بیگ والا واپس آیا تو بہرام کے گارڈ نے اسے ہر بات بتا دی۔ اس کی بات سن کر فرزام کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے بہرام کو کئی مرتبہ فون کرنا چاہا، لیکن وہ شاید اس نے فلائٹ پر ہونے کی وجہ سے ایئرپلین موڈ پر لگایا تھا۔ فرزام صاحب، آپ کو الطاف صاحب بلا رہے ہیں۔ فرزام نے ملازم کی بات پر دانت کھچکچائے۔ کل سے وہ جس قدر ہو سکتا تھا اس گھر اور گھر والوں سے دور ہی رہ رہا تھا، لیکن اب ایک نئی مصیبت سر پر آن پڑی تھی۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ فرزام نے ایک آخری مرتبہ بہرام کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر ابھی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور ہال میں آ گیا، جہاں الطاف، فیض، شیزہ اور انجم بیگم کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے چوکیدار نے بتایا کہ بہرام صاحب صبح سے کہیں گئے ہیں اور اب تک واپس نہیں آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ فرزام الطاف کی آواز میں چھپا غصہ محسوس کر سکتا تھا، لیکن اسے اس غصے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن بہرام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلتا ہے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے جانے لگا۔ مسٹر فرزام، باہر سب مہمان آ چکے ہیں، مناہل بالکل تیار ہے۔ اب میں سب کو کیا جواب دوں گا کہ دولہے صاحب آخری موقع پر نہ جانے کہاں غائب ہو چکے ہیں۔ الطاف کے غصے سے کہنے پر فرزام اس کی جانب مڑا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، جو مرضی جواب دیں آپ انہیں۔ میرا بہرام سے جیسے ہی رابطہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا۔ فرزام اتنا کہہ کر پھر سے وہاں سے جانے لگا اور الطاف اس لڑکے کی ہٹ درمی پر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ تبھی فرزام کی جیب میں موجود موبائل بجنے لگا۔ فرزام نے موبائل نکال کر دیکھا تو بہرام کا نمبر دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ہیلو بہرام، ویئر دی ہیل آر یو مین؟ فرزام نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ اس کے سوال پر کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر بہرام نے گہرا سانس لے کر ساری بات فرزام کو بتا دی، جسے فرزام اطمینان سے سنتا رہا۔ ابھی کہاں ہو تم؟ فرزام کے سوال پر بہرام نے اپنی گاڑی کو دیکھا، جس میں چاہت اور سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ خود گاڑی سے باہر تھا۔ ابھی میرے رجسٹرار کے آفس ہی ہوں۔ فرزام کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ تو کیا تم نے چاہت سے؟ بہرام نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہاں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، لیکن مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم الطاف بیگ کو کیا جواب دیں گے۔ فرزام کے گال کا گڑا مزید گہرا ہو گیا۔ فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم چاہت اور اماں جی کو گھر لے کر جاؤ۔ لیکن فرزام، ٹرسٹ می، حق بھی میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بہرام نے گہرا سانس لیا اور ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ فرزام بھی فون بند کر کے الطاف کی طرف مڑا۔ کیا کہا بہرام نے؟ کہاں ہے وہ؟ فرزام نے دلچسپی سے سب کے چہرے پر موجود اس پر پریشانی کو دیکھا۔ ایک مجبوری کی وجہ سے اسے اسلام آباد جانا پڑا۔ بہرام یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ فرزام نے سب پر بم گرایا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ فیض کے غصے سے چلانے پر فرزام کے ماتھے پر بل آ گئے۔ سچ کیوں پسند نہیں آیا؟ فیض نے اپنے دانت کچکچائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، الطاف نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا کہا اور خود فرزام کے قریب ہو گیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے بچے، ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ اگر آج یہ نکاح نہیں ہوا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ الطاف کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ اچھا کیا ہوگا پھر؟ ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں۔ فرزام نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور بے بسی دیکھ کر فرزام کو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔
تم بے خاندان سے دشمنی مول لینا نہیں چاہو گے۔ فرزام کی آنکھیں بڑی ہوگی اور اس نے اپنا منہ دو شیپ میں کر لیا۔ میں تو ڈر گیا، دیکھیں ہاتھ کانپ رہے ہیں میرے۔ فرزام نے ہاتھ سامنے کر کے انہیں ہلاتے ہوئے کہا۔ اب کی بار الطاف نے بھی دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ تمہیں ہمارے خاندان کی عزت کوئی مذاق لگ رہی ہے؟ ہمارے سب رشتہ دار اور دوست باہر لون میں نکاح شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آج یہ نکاح نہیں ہوا تو جانتے ہو کتنی بدنامی ہوگی ہماری۔ فرزام یہی چاہتا تھا کہ ان کی بدنامی ہو، لیکن یہ بدنامی ان گناہوں کی بہت چھوٹی سی سزا تھی جو الطاف بیگ نے کیے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد فرزام نے ایک فیصلہ لیا۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ کیسا حل؟ فیض نے بے چینی سے پوچھا تو فرزام مسکرا دیا۔ بہرام کی جگہ میں آپ کی بھتیجی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سب سے زیادہ حیرت تو انجم کو ہوئی، جنہوں نے اپنی حبا کے لیے فرزام کو سوچ رکھا تھا، اس لیے فوراً بول اٹھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح بہرام سے ہونا تھا۔ فرزام نے دلکشی سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ نکاح دونوں خاندانوں کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے کرنا تھا تاکہ ہمارے بزنس ریلیشن اچھے ہو جائیں۔ فرزام نے انجم بیگم سے دھیان ہٹا کر الطاف کو دیکھا۔ آپ کو یہ نکاح ایک خانزادہ سے کرنا تھا، پھر وہ بہرام ہو یا فرزام، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات پر الطاف بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کافی سوچنے کے بعد اس نے فرزام کو دیکھتے ہوئے کہا، فرزام ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں رشتہ خانزادہ خاندان سے جوڑنا ہے۔ جا کر مناہل کو بتا دو کہ اس کی شادی فرزام سے ہو رہی ہے اور اسے لے کر باہر آؤ۔ فرزام کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ الطاف نے آنکھیں چھوٹی کر کے فرزام کو دیکھا۔ بہرام سے صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، لیکن مجھے ساتھ رخصتی بھی چاہیے۔ تو آپ نکاح کے فوراً بعد اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں گے؟ فیض نے فرزام کی مانگ پر اپنے دانت کچکچائے۔ الطاف کچھ دیر فرزام کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی کافی رات ہو گئی ہے، تم دونوں آج رات یہیں رک جانا، پھر صبح ہوتے ہی تم مناہل کو اپنے ساتھ لے جا سکو گے۔ کچھ عرصے بعد ہم ولیمہ کر کے سب کو اپنی پارٹنرشپ سے آگاہ کریں گے۔ سب کے چہروں سے نظر آ رہا تھا انہیں الطاف کا یہ فیصلہ کچھ خاص اچھا نہیں لگا، لیکن کسی نے بھی اس فیصلے پر سوال اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے فرزام کے حامی بھرتے ہی سب خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے الطاف بیگ، میں بہرام نہیں ہوں جو تمہیں برباد کرنے کا انتظار کرے گا، میں فرزام ہوں۔ یہ نکاح نہ ہونے سے جو تمہارے خاندان کی بدنامی ہوئی تھی وہ بہت تھوڑی تھی، اصل بدنامی تو تب ہوگی جب اس نکاح کے بعد ایک ہی رات میں تمہاری بھتیجی کو اپنا دیوانہ بنانے کے بعد سب کے سامنے اسے طلاق دوں گا۔ تیار رہنا الطاف بیگ، صبح تمہیں پتہ چلے گا کہ بدنامی کسے کہتے ہیں۔ فرزان نے مسکرا کر سوچا، تیار ہونے چلا گیا۔ اسے الطاف بیگ کو برباد جو کرنا تھا، لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ مناہل تب سے خاموشی سے آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ لال رنگ کے کرتی اور شرارے میں مناسب میک اپ کے ساتھ سجی اور چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر اضطراب واضح تھا۔ کل جب اسے یہ خبر ملی کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے جیسے تیسے خود کو منگنی کے لیے تیار کیا تھا، لیکن نکاح کے لیے وہ ابھی تیار نہیں تھی۔ اب اس کا نکاح اس پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا ہر وسوسہ اس کے دل میں مزید پھندے گاڑ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مناہل سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی اور شیزہ اور انجم کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ مناہل آج تک اس نفرت کی وجہ نہیں سمجھ پائی تھی، اس نے کبھی انہیں نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی تھی۔ چلو تمہارے نکاح کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مناہل مزید گھبرا گئی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو اس نکاح کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ
اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جی پھپھو۔ انجم نے دانت کچکچا کر اس لڑکی کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی قسمت پر جلنے لگی۔ تمہارا نکاح بہرام سے نہیں ہو رہا۔ مناہل کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت اتری۔ بہرام کو کسی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑا، اس لیے اب وہ یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ شیزہ کے کہنے پر مناہل گھبرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس لیے اب تمہارا نکاح فرزام خانزادہ سے ہو رہا ہے۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ مناہل پر گرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ میں فرزام سے نہیں، مجھے ان سے نکاح نہیں کرنا۔ پلیز آپ تایا ابو کو منع کریں۔ بکواس بند کرو مناہل، یہ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ فرزام بہرام کا بھائی ہی ہے۔ ویسے بھی جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ انجم نے آگے بڑھ کر کہا اور مناہل کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ پلیز تائی امی، شادی ان سے مت کریں۔ مناہل اب روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بس اب یہ آنسو نہ آئیں تمہاری آنکھوں میں، اور شرافت سے ساتھ چلو، ورنہ اپنے تایا کے غصے سے بخوبی واقف ہو تم۔ مناہل ان کے پیر پڑ کر بھیک مانگنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی گڑ گڑاتی کسی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو مارا اور مردہ حالت میں ان کے ساتھ چل دی۔ فرزام نے اس ٹرافی کو سب کے سامنے پھینک کر توڑ دیا کیونکہ اس کی چیز کو پہلے کسی اور نے چھوا تھا۔ فرزام خانزادہ اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیس ہیں۔ مناہل کو حبہ کی بات یاد آئی تو وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اب وہ بس یہ دعا ہی کر سکتی تھی کہ فرزام خانزادہ اس کے بے آبرو ہونے کی وجہ سے اس کی جان نہ لے لے۔